वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हाजी गुलाम अली, साबिक गवर्नर है खैबर पख्तूनख्वा से। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं केपी की सूरत हाल के हवाले से, जो इस इजलास के हवाले से बातचीत हो रही है, और साथ ही साथ यहाँ से जो क्राउड जाना है वो इस्लामाबाद की जानिब जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में एक्चुअल सिचुएशन क्या है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आने वाले वक्त में होगा क्या। अस्सलाम वालेकुम हाजी गुलाम अली साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सो काइंड ऑफ यू हम ये बात कर रहे हैं कि अगर 24 नवंबर को एहतजाज की इस जलसे की कॉल है, तो आप क्या समझते हैं कि पहले जो किया अली अमीन गंडापुर ने, वो आपको मालूम ही होगा, इसी तरह की कोई एक और चीज़ तो नहीं वो करने जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वैसे तो उन पर बड़ा एतमाद करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंख बचा के वो ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे उनकी पर्सनैलिटी पूरी की पूरी डाउटफुल हो जाती है। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह कि इसमें तो कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान का सूरत हाल और लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है जी। जहाँ तक पाकिस्तान पीटीआई की जो ताल्लुक है, और उन्होंने जो 24 तारीख का ऐलान किया हुआ है, फिर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने भी, चूंकि वो अपने पार्टी के जो लाइन है उस पे वो चल रहा है, बेसिस से चीफ मिनिस्टर भी उनका कोई रोल बनता है। और मेरे ख्याल में अगर आप तारीख उठा के देख लें तो हमेशा से हमें तशद्दुद कामयाब हुई है और तशद्दुद नाकाम हुई है। और इस वक्त हमारा सूबा और खासकर पूरा मुल्क माशी तौर पर भी बहुत ज्यादा नागुफ्तबे सूरत हाल से गुजर रहा है, और सियासी अदम इस्तेकाम भी दिन पर दिन पारा चढ़ रहा है जी। तो जरूरत इस बात की है तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई कि वो तमाम सियासी जमातों के साथ बैठ के, और हुकूमत का भी ये फर्ज बनता है कि वो इस गर्म सियासी सूरत हाल को ठंडक पहुंचाए और इस तरह के इकदाम करे ताकि ये चीजें आगे की तरफ इस तरह ज़ातियात में ना जाए। तो मेरा तो ये ख्याल है कि देखो, ये जब जाएगा, मैं अपनी एक सियासी सोच की कहता हूँ कि जब हमारे सूबा पीटीआई के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, या जो भी उनके एमपीए एमएनए हैं, तो अटक के ब्रिज से जब 2 कदम आगे जाएंगे तो इस्लामाबाद नहीं आता, पंजाब आता है। और ये 2 सूबों के दरमियान मेरे ख्याल में नफरतें पैदा करना ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सियासी 26वीं तरमीम पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हुई हैं और मौलाना फजल रहमान ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है, तो हुकूमत इस सीनियर पॉलिटिशियन का एक मीटिंग बुलाए और मौजूदा अच्छा, वो तो मीटिंग बुला लेंगे गुलाम अली साहब, वो तो मीटिंग बुला लेंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन उसमें शिरकत करेंगे? और दूसरा बड़ा अहम सवाल है, अभी मैं गुफ्तगू करी थी बशीर मेमन साहब से, वो ये फरमा रहे थे कि ठीक है, अगर बैरिस्टर अली गौहर साहब बैठ जाते हैं, बाकी रहनुमा बैठ जाते हैं, शेख वकास अकरम बैठ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, सलमान अकर वराजा बैठ जाते हैं, लेकिन बात यह है कि जो अहकाम जेल से आते हैं अल्टीमेटली इवेंचुअली आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को उन्हीं अहकामात को फॉलो करना होता है। तो क्या वहां से इजाजत है कि बैठ जाएं, बात कर ले हुकूमत के साथ, अगर कोई कमेटी बनती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं जो अपना एक सियासी कारकुन की हैसियत से आपको बयान दे रहा हूँ, तो ये है जिस तरह पीटीआई और जेयूआई में बहुत दूरी थी और हमारे आपस में सख्त इख्तलाफात सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन जब मौलाना फजल रहमान ने मुस्बत सियासत का आगाज किया तो आपने देखा कि पीटीआई हर वक्त उनके घर पे जाती थी, और इसी तरह पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी। तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, अगर पीटीआई किसी मीटिंग में नहीं आती तो ये सियासी जमातें जो हैं, इनके जो टॉप लीडरशिप है, वो अगर एक मीटिंग कर ले और फिर इनसे मुज़ाकरात कर ले, और जो जेज उनके आईनी, कानूनी और आईन और कानून के दायरे में रहते हुए जो मुतालबात हल हो सकते हैं उसको हल करें, जो कोर्ट में है वो कोर्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन इस गर्म मौसम को ठंडा करने के लिए ये हमारे सबकी
ذمہ داری ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اس میں رول ادا کرنا چاہیے اور ہم اس کو نہ دیکھیں کہ 24 تاریخ کو لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یا نہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ترقی کا پہیہ کس طرح رکا ہوا پہیے کو گھمائیں اور یہ ریاست کے اداروں اور پالیٹیشین یہ ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پر بیٹھ کے بات کریں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی بات میں سمجھ گئی، لیکن غلام علی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ میٹنگ ہوتی ہے اور یہ سب لوگ بیٹھتے ہیں تو ٹاپ آف دی لائن جو بات ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہوتی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں کہ خان کی رہائی. جی ہاں، اور عدالتوں میں کیسے دیکھیں پھر 26ویں ترمیم دے کے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اور جو 64-65 شکے پہ ترمیم شامل کی اور وہ آگا کہ 23 پر آ گئی اور پی ٹی آئی بھی اس پہ متفق تھی. تو اس طرح بعض چیزیں آئینی طور پر پی ٹی آئی میں بہت بڑے سینئر وکلاء ہیں، ان کو بھی یہ علم ہے کہ حکومت کے دست میں کیا پاور ہے اور عدالت کون سے کام کریں گے. تو عدالتوں کو تو کون کہہ نہیں سکتا، عدالتیں اپنے کام جاری رکھیں گے، لیکن جو حکومت کے سے گلے شکوے ہیں اس کا خاتمہ اور پھر پالیٹیشین جو ہے بیٹھ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کے اندر اگر خود یونٹی ہوگی تو وہ یہ بات آگے پہنچا سکیں گے؟ لیکن ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ اس یونٹی کا بھی فقدان نظر آتا ہے، اس کے اندر خود کے اندر ایسی دراڑیں موجود ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں. اگر وہ سائیڈ پہ ہوں گے تو پھر ہی یہ معاملات بڑی مخلصانہ ایک ایفرٹ کے تھرو ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے. آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں یا نہیں غلام علی صاحب؟ نہ، میں تو دیکھو چونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا ایک اپنا ایک سٹرکچر ہے کہ یہ پروونشل و مرکزی عہدیدار اس کا چیئرمین اور سب. ہم اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو سیڈ لین کرو اس کو مت کرو. یہ ان کے پارٹی کا اندرونی اختلافات اگر ہے تو ان کے پارٹی کا اپنا مسئلہ ہے اور جس کو آگے کرتا ہے جس کو پیچھے کرتا ہے. اس سے بھی اگر ہم یا کوئی بھی سیاسی جماعت یہ بات کہے گی تو اس سے بھی نفرتیں مزید بڑھیں گی. ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنی ہے اور جب پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی جماعتوں کے اکابرین بات کریں گے تو پھر وہ ان کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ وہ جا کے پھر اپنے لیڈرشپ سے پوچھے گی کہ یار اس بات پر ہمیں اگری ہے اور یہ باتیں جو اس میں یہ مشکلات ہیں. تو اگر بات چیت کا آغاز ہو جائے تو ایک راستہ کھل جائے گا اور میرے خیال میں اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو رول ادا کرنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. حاجی غلام علی گفتگو فرما تھے، سابق گورنر خیبر پختونخوا، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اب جس طرح سے پلان ہو رہا ہے احتجاج، لیکن اس پورے ماحول کی ہیٹ کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یا پورے معاملات کو ابھی نارملائز کرنے کے لیے حکومت اپنا رول پلے کر سکتی ہے. اور وہ رول پلے اس طرح ہو سکتا ہے کہ جس طرح 18ویں ترمیم کے اوپر جس طرح سے بات ہوئی تھی، آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر، 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر، اس پر جس طرح سے بیٹھے تھے سب لوگ، ملاقاتیں ہوتی رہی تھیں، گفتگو شنید ہوئی تھی اور کنسنسس کو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کچھ اسی قسم کے حالات اگر یہاں پر ہوتے ہیں اور حکومت ایک بڑا سٹیپ لیتے ہوئے، فرنٹ فٹ پہ آتے ہوئے اگر یہ اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بھی اگری کرتی ہے، تو پھر اس طرح کے جلسوں جلوسوں سے، احتجاج کی صورتحال سے، منفی سیاست سے بچا جا سکتا ہے. لیکن وہی سوال ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف ان سب چیزوں کے لیے تیار ہے، یا پھر جو بانی کی کال ہے وہ اسی کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر جیل سے کال آئی ہے تو ہم نے ہر صورتحال میں اسی پر چلنا ہے. ہمیں جوائن کیا ہے احمد اویس صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم احمد صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے شو میں 24 نومبر کے ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے. مطالبات ہم سب کو معلوم ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس احتجاج کے بعد اپنے خاطر خواہ کوئی مطالبات کو منظور کروایا جا سکتا ہے، منایا جا سکتا ہے؟ حکومت ان ساری صورتحال پر جو اس پر دباؤ ہے اس پر کوئی کام کرے گی، آگے آ کر ایکشن لے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ
احتجاج جو ہے نا یہ دیکھیے مورخ جو ہے وہ تاریخ کے ہر آسپیکٹ کو نوٹ کرتا چلا جاتا ہے اور پھر تاریخ اس طرح سے بنتی ہے. اب اس میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک ایسی حکومت آئی جس کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, انہوں نے جعلی مینڈیٹ کے اوپر جھوٹے اوت لے کے حکومت پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیا اور احتجاج کیا ایک پارٹی نے, اس کے لیڈر نے سیکریفائس کی, جیل میں رہا اور وہ نے پروٹیسٹ کیا ون آفٹر دی ادر. تو یہ ایک کمپرومائز نہیں کیا, پاؤں نہیں پکڑے, معافی مانگ کے 10 سال کے لیے باہر نہیں چلے گئے. یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو رہیں گے. یعنی عمران خان جو ہے وہ ہسٹری کا ایکیوز نہیں بنے گا, مجرم نہیں بنے گا بائی ڈوئنگ دس, اور پی ٹی آئی بھی آلسو. یہ بہت سارے فیکٹر ہیں جن کو سامنے رکھا جائے گا. اس لیے اس کا رزلٹ کیا آتا ہے اس وقت امید ہے بڑی, اس کا دور رس اس کے نتائج ہوں گے, لیکن کیا صورتحال بنے گی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو پریڈکٹ ایگزیکٹلی. لیکن یہ ضرور ہے کہ پورے ملک میں عوام کے اندر ایک ہیجان امیز تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے, وہ اس بات کے اوپر کہ یہ احتجاج جو ہے جو کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹری ان میکنگ ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس پورے ایونٹ سے, یہ جو ہم ایک جلسے کی بات کر رہے ہیں, احتجاج کی بات کر رہے ہیں, اس کے ہم نے ریزلٹس لینے ہیں. کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ نے بھی جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے یہ ختم نہیں ہوگا. تو ٹاپ آف دی لائن کیا مذاکرات ہیں احمد صاحب, باتیں ہیں جو مطالبات ہیں وہ کیا ہے کہ اگر 1 یا 2 یا 3 ان میں سے ایک مطالبہ بھی منظور ہو جاتا ہے, حکومت اس پر اوکے کر دیتی ہے, تو پھر وڈرا کر لیا جائے گا, احتجاج ختم ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے اگر حکومت شروٹلی اور عقل مندی سے اور دانش مندی سے ایک سٹیپ لے لے, یہ ساری بات ختم ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم جوڈیشری کے سپرد کرتے ہیں کہ وہ یہ جو ڈسپیوٹ چلا سارا الیکشن سے ریگنگ کا, تو ہم الیکشن آڈٹ کرا دیتے ہیں. اچھا, اب ان کو تو خطرہ نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل جینوئنلی الیکٹڈ ہیں, تو پھر کیا کا خطرہ ہے؟ الیکشن آڈٹ کرا دیں, نہ ان کو کوئی اعتراض رہے گا نہ ان کو رہے گا, بات ساری کھل کے سامنے آ جائے گی, یہ سارے پروٹیسٹ ختم ہو جائیں گے. بہت آسان طریقہ ہے اگر خط کرنا ہو تو. اچھا, اگر اس کو جی فرمائیے. لڑائی جھگڑے کی نظر کرنا ہے تو اور بات. میں جہاں تک سمجھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر الیکشن آڈٹ کی بات ہو جائے, جو آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ نیئرلی امپاسبل سی بات ہے, آپ کو لگتا ہے سر اس کے چانسز ہیں آنیسٹلی؟ کس چیز کے جی؟ الیکشن آڈٹ کی بات جو آپ کر رہے ہیں, ویری امپورٹنٹلی ظاہر ہے کہا جا رہا ہوں کہ ہاں الیکشن آڈٹ جو ہے ہو سکتا ہے اگر حکومت چاہے. دیکھیں بھٹو صاحب کے زمانے میں جب ایجوکیشن بہت زیادہ بڑھ گئے تھے تو انہوں نے وہ اس بات سے ایگری کر گئے تھے ریگنگ کے اوپر, اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں. انہوں نے ٹی او آر بنائے, پھر دونوں ٹیمیں بنی, مذاکرات شروع ہو گئے, مذاکرات کامیاب بھی ہو گئے. یہ الگ بات ہے کہ مذاکرات کے کامیاب ہونے کے بعد مارشل لا لگا دیا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تو حکومت کو میگنینمٹی دکھانی ہوتی ہے ہمیشہ, کیونکہ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں, طاقت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ساری ریسورسز جو ہیں اور وہ سارے کے سارے وہ تو حکومت کے قبضے میں ہے نا. تو حکومت یہ میگنینمٹی اگر دکھائے تو یہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے. رائٹلی سیڈ احمد صاحب, حکومت کو اور بھی بڑے محاذوں پر ابھی تو چیلنجز کا سامنا ہے. آپ کے سامنے پورے پاکستان کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, بلوچستان کے پی سے لے کر کہیں کی بھی بات کریں. ایسے حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس طرح کا کوئی سٹیپ لے گی؟ وہ اس نہیں لے گی, وہ حکومت اس لیے نہیں لے گی, حکومت اس لیے نہیں لے گی کہ وہ خائف ہیں. یہ آڈٹ جب ہوگا تو وہ کھل کے سامنے آ جائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب بھی فارغ ہیں, شہباز شریف صاحب بھی الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, فلاں بڑے بڑے لوگ جو اس وقت آ کے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ وہ الیکٹڈ نہیں ہیں, تو معاملات خراب ہو جائے گا زیادہ. لیکن ملک کے لیے بہتر ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے ان کو تو ہزیمت اٹھانی پڑے گی, لیکن لارجر انٹرسٹ آف دی نیشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو وہ بہتر حالات بن جائیں گے. اور دوسری آپ نے بات جس طرح اچھی بات کی ہے جو آپ نے بلوچستان کی بات کی, آپ کو پتا ہے کہ ایک غلطی کے باعث سے بلوچستان اور کے اندر جو
افغانستان کی طرف سے جو انفلٹریشن ہو رہی ہے اور جو یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ جو یہ تھے ہمارے انوار الحق کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اگر وہ اپنی پاور سے ایکسیڈ ہو کے ان کو نکالنے فوری حکم نامہ صادر نہ کرتے، یہ حالات پیدا نہ ہوتے. ان کا کوئی کام نہیں تھا یہ کرنے کا. بالکل، یہ کام تو یہ پرماننٹ حکومت آتی ہے، ان کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے، انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور وہ ایک اچھا طریقے سے کرتے کہ افغان حکومت سے مذاکرات کرتے، ان سے کو طے کرتے، پلان کرتے، ان کو کانفیڈنس میں لیتے. انہوں نے ایک دم جو ہے حکم نامہ اٹھا کے ڈنڈا چلا دیا، اور اس کے اثرات دیکھیں کتنے بھیانک ہم بھگت رہے ہیں بیٹھے ہوئے اس وقت. لیکن ان کو تو کوئی کوشچن نہیں کر رہا، ان کا تو اور بھی بہت سی چیزیں ان کے کریڈٹ پر ہیں جو کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں اس وقت جب وہ تھے برسر اقتدار، لیکن اس کے بعد ان کے جانے کے بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں. اپارٹ فرام دیٹ، اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں لے سکتی، تو سر اب پلان ہے کیا؟ کیونکہ دوسری جانب خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جن کے پاس پاور ہے بات صرف انہی سے ہوگی، اور ایک اور خبر بھی سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ابھی بھی بیک اینڈ پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس کے بعد اگر کوئی ریزلٹس آ جاتے ہیں تو شاید 24 نومبر کے جلسے کو ملتوی کر دیا جائے، ایسی بھی کچھ اطلاعات ہیں؟ یہ دیکھیں نا، یہ ایگزیکٹلی تو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ انڈر کرنٹس جو ہیں وہ کافی تیز ہیں، جو بظاہر ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یعنی سدا جو آپ کے اوپر تو لگتا ہے کہ پرسکون بالکل لہریں چل رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا، لیکن انڈر کرنٹس جو ہیں ان بٹوین جو سلسلے ہیں وہ تیزی سے چل رہے ہیں. اس نوعیت کے ہیں، اس کے متعلق پروڈکٹ کرنا یا رائے جو ہے اس وقت داغ دینا وہ مناسب بھی نہیں اور صحیح کیونکہ انفارمیشن نہیں ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ سیریس ایشو ہے، اس کو سیریسلی ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور حکومت کے لیے ضروری ہے کہ سیریسلی ٹیک اپ کریں اس کو، اور اس کو کسی ایک طرف لے کر آئیں. اور اس میں دیکھیے وہ اس ریئلٹی کو اگر ہم بھلا دیں یا اس کو اگنور کریں کہ جی یہ تو جی حکومت جانے اور وہ جانے، جو کچھ یہاں پہ آج ہوا ہوا ہے کون نہیں جانتا کہ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا ہاتھ ہے اور کیسے یہ سب کچھ ہوا. تو جب سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے تو اس میٹر کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک اسٹیپ فارورڈ. یہ کہہ دینا کہ جب ہمارا کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، یہ اسٹیٹمنٹ سچویشن ایسی پڑی رہے گی، حالات اور خراب ہو جائیں گے. لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے احمد صاحب کہ اب جو احتجاج کی ٹائمنگ ہے لوگ اس کے اوپر بھی کامنٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب امریکہ سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے ہیں اور اب 24 نومبر کی جو ڈیٹ فکس ہوئی ہے اس کے اوپر بھی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ موجود ہے امریکہ کی. کیا یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ ایک پروپیگنڈا ہے یا ایکچوئل میں ایسی کوئی سپورٹ یا ایسی کوئی کال موجود ہے؟ میرا نہیں خیال یہ پروپیگنڈا ادھر ادھر سے ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس لیول کے اوپر وہ انٹرفیئرنس کریں گے، کیونکہ دو ریزن ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اب امریکہ کے لیے اس کی وہ امپورٹنس نہیں رہی ہے جو اس زمانے میں تھی جب امریکہ ورلڈ سپر پاور تھا اور وہاں پہ ابھی کوئی نئی انٹرنیشنل پالیٹکس میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی. اب ایک نئی تبدیلی ہمارے سامنے آ چکی ہے. اب رشیا اور چائنا کے ایز پار ایمرج کرنے سے وہ ایک نیا گروپنگ ہو رہی ہے. یہ بائی پولر ورلڈ دوبارہ بن رہی ہے. اس میں اس گروپ میں پاکستان اب جو دوسرے گروپ میں جا رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ریپلیس کر رہا ہے پاکستان کو امریکن گروپ کے اندر. تو اس لیے وہ صورتحال میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہوگی ان کے لیے. اور امریکہ بھی اس حد تک تو انٹرفیئر آئی ڈونٹ تھنک سے. یہ جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ جذبات کے اوپر یا پرسنل ریلیشن شپ کے اوپر تو نہیں چلتی. یہ پالیسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ ٹرمپ نے جو پالیسیز آگے دی ہیں اس کے اندر ایسی کوئی چیز شامل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ان کے لیے اختیار کرے. دوسری جانب ہم جب حکومت کے ان میئرز کی بات کرتے ہیں جس کے اندر یہ شامل ہے، لکھا جا رہا ہے اور یہ تجویز بھی زیر غور ہے احمد صاحب کہ جو احتجاج میں شامل لوگ ہوں گے ان کے ہم پاسپورٹ اور شناختی کارڈ سم کو بلاک کر دیں گے. اگر اس طرح کے میئرز حکومت لے رہی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر یہ تو سیریسلی اس ایجوٹیشن کو بڑھانے کی کوشش ہے نہ کہ اس کو کم کرنے کی، ڈیفیوز کرنے کی. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا، حکومت میں نے پہلے ہی بات کی تھی
کہ ایسے معاملات کو زیادہ تدبر اور زیادہ میگنانیمٹی سے حکومت کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اپنے جو ہے پلاننگ کر کے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ جی ہماری یہ ٹی او ہے، ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ہم ایسے بات کرتے ہیں، چلو یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں ختم کریں گے، تو معاملات ڈسیوز ہونے کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ مثلا عمران خان کی مثال لے لیجیے، آج سے جب 9 مئی کا واقعہ، یہ 8 فروری کے الیکشن نہیں ہوئے تھے تو عمران خان کے اوپر 3 کیسز میں ان کو کنوکشن ہوئی تھی، چلو وہ تو اس وقت کانوکٹ تھے، اب وہ تینوں کیسز میں بری ہو گئے۔ اس وقت ان کی حیثیت جو ہے انڈر ٹرائل پریزنر کی ہے۔ جب انڈر ٹرائل پریزنر، اس کا مطلب ہے کہ کسی کیس میں ان کو سزا نہیں ہے اس وقت۔ جب سزا نہیں ہے تو ان کو وہ تمام مراعات جو ایک ایکس پرائم منسٹر کو ہونی چاہیے وہ ملنی چاہیے، ان کو نہیں مل رہی۔ جو ان کے ساتھ سلوک رغبہ رکھا گیا مختلف ہے بالکل۔ تو یہ حالات جب آپ اس قسم کے کریٹ کریں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے خود ہی سیریس نہیں ہیں۔ تو اسی طرح سے ٹرائل کی بات آتی ہے، تو ٹرائل میں آپ نے دیکھا کہ جب جیل ٹرائل ہوتا ہے تو وہ جو جج جیل ٹرائل کر رہا ہوتا ہے اس کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ بنا کے دیا جاتا ہے اس کے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ تم نے اتنا بجے ٹرائل تمہارا شروع ہوگا، اوپننگ کرو گے، وہاں جا کے بیٹھو گے صبح اور اتنا بجے تمہارا وقت ختم ہو جائے گا۔ اب رات کے 12 بجے 1 بجے تک وہ جج وہاں بیٹھا ہوا ٹرائل کس کے حکم نامے سے کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جو ایکسیپشنل ٹریٹمنٹ ہے، جو ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ ہے، یہ سچویشن کو اگنائٹ کرتا ہے۔ یہ عام آدمی کو بھی جو ہے، کامن مین بھی سوچتا ہے کہ کیوں جی یہ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے ایک آدمی کے ساتھ، ہیومن رائٹس کی اس کا کھلا وائلیشن کیوں ہو رہی ہے۔ اب مثلا میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، دیکھیے 9 مئی کا واقعہ ہوا، 1.5 سال ہو گیا۔ 1.5 سال میں ابھی تک ٹرائل شروع نہیں کیا انہوں نے۔ وہ سینکڑوں لوگ جو جیلوں میں اس واقعے کی وجہ سے ڈالے ہوئے ہیں، وہ کس جرم کی سزا پا رہے ہیں؟ یا تو آپ سزا کرتے، آپ ٹرائل کر کے مکمل کرتے، سزا ہو جاتی، ختم ہو جاتی، وہ لوگ سزا بھگتتے یا بری ہو جاتے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ آسپیکٹ ہیں جن کو غور کرنا چاہیے اور کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ ان کو یہ جو ہے نا، میں جب حکومت میں انسان آتا ہے نا تو اس وقت فالس ایگو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، آپ بس بڑے کھلے دل سے آپ آئیں، کوئی ایگو ہرٹ نہیں ہوتی ہے۔ نیشنل انٹرسٹ جو ہے سب سے سپریم ہے، اور جب وہ سپریم ہے تو کوئی انسان جو ہے، تاریخ بھی آپ کو یاد رکھے کہ ہاں اس بندے نے نیشنل انٹرسٹ کے لیے فلاں جو ہے میگنانیمٹی دکھائی، کھلے دل سے یہ فیصلے کیے اور یہ اس میں یہ دکھایا۔ پاکستانی قوم نے ڈیسائیڈ کرنا نا، فیوچر تو پاکستانی قوم کے پاس ہے۔ تو اس طرح سے سوچنا چاہیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کی احمد صاحب، لیکن اگر ایک سامنے والی جماعت، حکومتی جماعت، چلے میں ڈائریکٹلی بول دیتی ہوں، اس کی طرف سے یہ چیز نہیں آ رہی، تو خان صاحب جو ایک بڑی پاپولر لیڈر بھی ہیں، ایک بڑا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں اور انٹرنیشنلی ان کا ایک پہچان ہے، ایک ان کی ریکگنائزیشن ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ان کو اتنا زیادہ کچھ ملا ہوا ہے اور ایک وہ بڑی پوزیشن پر ہیں تو ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہ یہ سٹیپ لے لیں اور جس طرح سے حکومت کہہ رہی ہے ان سارے معاملات کو تسلیم کرتے ہوئے کھلے دل سے بول دے کہ ہاں ایک چیز ہو گئی، وہ اچھی ہوئی بری ہوئی جو بھی ہوا اس کے اوپر معافی کر کے پوری چیز کو کلوز کر کے وہ ساری کی ساری چیزوں کو، حالات کو نارملائز کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی میسج ہم ان کی طرف سے دیکھ نہیں رہے۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، یہ بات ہوئی جس وقت ابھی آج سے کوئی یہ 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے، 4 مہینے پہلے کی بات ہے، جب یہ گورنمنٹ کی فارمیشن کی بات تھی کہ یہ ایک دفعہ یہ مسئلہ شروع ہوا کہ یہ حکومت کے ساتھ بات چیت کے لیے میں نے کئی ٹی وی پروگرامز میں بلکہ یہ کہا کہ یہ انیشیٹو اگر جو ہے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لیں تو سب سے اچھا ہے، ورنہ میں خود کہتا ہوں کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہونی چاہیے پاکستان کے آئین کو بنیاد بنا کے، تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے ملک کی، ان کو سب کو اکٹھا کیا جائے اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اور اوپن ڈیبیٹ کی جائے، اور اس میں کمٹمنٹ کیا ہوگی، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن سے کمٹمنٹ ہوگی کہ ہم سب مل کے یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ اقرار کرتے ہیں، یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین سے کے اوپر بالکل منوان اس کے مطابق چلیں گے، کوئی رائٹ لیفٹ اس سے نہیں ہوگا،
اور نہ ہم کسی کو ہونے دیں گے. ٹھیک ہے, آئین سپریم ہے, بالکل ٹھیک. رول آف لا پریویل کرے گا, اور یہی ہم سب مل کے کریں گے. یہ اگر تہیہ کر لیں, آپ دیکھیے حالات کتنی جلدی سے سدھر جاتے. تو کوئی اس لیکن کا خیر کوئی کسی اس نے میں میری بات انیشیٹو یہ لے بات لینا نہیں سر. سنی. احمد صاحب, ہم بجائے اس کے یہ انتظار کریں کہ سامنے سے کوئی یہ سٹیپ لے گا, ہم خود اگر لے لیں گے سٹیپ. اگر خان صاحب یہ کہہ دیں کہ میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, بات نہیں کروں گا, اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیے نا, میں آپ کو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ اس وقت انہوں نے بھی جو ہے ان کی طرف سے بھی, عمران خان کی طرف سے بھی یہ اس کا بات شروع ہوئی تھی کہ بات کرنے کو ٹیم بن گئی تھی, بلکہ اس میں کہا تھا کہ اسد زئی صاحب جو ہیں وہ نمائندگی کریں گے. جی 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 بالکل, لیکن اس کی سربراہ کوئی ہوں گے, خاطر خواہ کارکردگی نہیں تھی, وقت کی کمی ہے. معذرت کے ساتھ احمد اویس صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, گفتگو فرمائی. ناظرین, اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 24 نومبر کو کس طریقے سے چیزیں پلان ہوتی ہیں, اور اگر بیک ڈور کوئی میٹنگ چل رہی ہے جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں, اور اگر وہ کامیاب قرار ہو جاتی ہے, چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل پر آ جاتی ہیں, مذاکرات ابھی جو ہو رہے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, تو 24 نومبر کا احتجاج ملتوی ہو جائے گا. لیکن آنے والے وقت میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آگے ہونا کیا جا رہا ہے. وقت شو کا ختم ہوا, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.